अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना इन्ना अल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में क्लास नंबर 10 शुरू हो रही है। पिछली क्लास में जिक्र हुआ था कि जब आपने अपने रिश्तेदारों को इस्लाम की दावत दी तो उसके नतीजे में उनका क्या रद्द अमल सामने आया था। कुरैश मक्का ने मीटिंग की और तय पाया था कि हज के मौका पर मुख्तलिफ रास्तों पर बैठकर हर आने वाले लोगों को इस खतरे से आगाह करेंगे, खबरदार करेंगे। इस काम में ज़्यादा पेश पेश आगे आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब थे। इस सारी दौड़ धूप का नतीजा ये हुआ कि लोग इस हज से जब वापस अपने अपने शहरों मुल्कों में पहुंचे तो उनके इल्म में ये बात आ चुकी थी कि आपने नबूवत का दावा किया है और यूं उनके ज़रिए किनके कुरैश मक्का के ज़रिए यानी उनकी नफ़रत उनकी दुश्मनी के नतीजे में पूरे दियारे अरब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का चर्चा मुफ्त में हो गया था। आप यूं समझिए आज जो काम मीडिया करता है वही काम कुरैश मक्का ने मुफ्त में कर दिया था। आज भी जब कभी इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जब कभी दीन इस्लाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और कुरान पर हमले होते हैं तो इस्लाम की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान की मज़ीद इशाअत होती है। मज़ीद लोग पढ़ते हैं, कुरान आर्डर करते हैं कि ये किताब क्या है जिसके बारे में इतना कुछ दुनिया में हो रहा है, ये रसूलुल्लाह मोहम्मद कौन है। तो मज़ीद वो इस सिलसिले में स्टडी करते हैं। जब कुरान को जलाया गया उसके बाद मज़ीद कुरान की दुनिया में मशहूरी हुई और सबसे ज़्यादा बिकने वाला यानी जो चीज़ थी वो कुरान था। जब कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाते हैं तो लोग मज़ीद मुताला करते हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कौन, पढ़ के देखें। तो इस तरह जब इस्लाम की स्टडी करते हैं तो इसके नतीजे में बहुत सारे लोग मुसलमान हो जाते हैं, यानी मुफ्त में कन्वर्जन हो जाती है इस्लाम की। आज के ज़माने में तो गूगल पे नाम डालें कुरान का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस्लाम का, तो सब कुछ सामने आ जाता है। आज ना किताबें खरीदने की ज़रूरत है, ना लाइब्रेरीज़ में जाने की ज़रूरत है। तो यानी इस तरह की चीज़ होती है तो इस्लाम मज़ीद ज़िंदा होता है। फिर उन्होंने मआज़ आराई के मुख्तलिफ अंदाज अपनाए जो कि सामने आए। पहली मजलिस शोरा उनकी नाकाम हो चुकी थी। उन्होंने यानी कुरैश मक्का ने एक बार फिर गौर गौद किया कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को बिल्कुल ही नीस्तो नाबूद किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जिनका खुलासा ये है। नंबर 1, हंसी मजाक, ठट्ठा, तहकीर और तहज़ीब करना। ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा था
کہ مسلمانوں کے حوصلے کمزور ہو جائیں، مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ آپ غور کریں، پہلے ہی جو مسلمان ایمان لے کر آئے تھے وہ کمزور، غلام، غریب صحابہ تھے۔ اس کے اوپر مزید اگر مزاح کیا جائے تو لوگوں کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ لوز کر جاتے ہیں، پھر یعنی وہ آپ کو پاگل قرار دیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، کہ ان کفار نے کہا جس پر قرآن نازل ہوتا ہے وہ یقیناً پاگل ہے۔ کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے، وہ شخص جو کہ صادق اور امین تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ تو یہ آپ کے اوپر جو الزامات لگاتے تھے اللہ تعالیٰ قرآن میں، وہ آیات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم دین کا چھوٹا سا کام کرتے ہیں، اور اس راستے میں اگر چھوٹی سی رکاوٹ آ جائے تو اس چھوٹی سی رکاوٹ سے سب سے پہلے جو چیز ہم اپنی ذات سے دور کرتے ہیں وہ جو ہوتا ہے وہ دین ہوتا ہے۔ تو ہم سب آسان آسان سا دین لیتے ہیں۔ ایک اور حربہ یہ تھا کہ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پرغضب، پر نفرت اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے۔ قرآن میں ارشاد ہوا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، کہ جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یقیناً یہ پاگل ہے۔ اب چونکہ شروع میں ہر نبی پر ایمان لانے والے لوگ غریب، مظلوم، کمزور لوگ ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی حضرت بلال، حباب بن ارد، آل یاسر، عبداللہ بن مسعود، غریب، غلام، صحابہ اکرام تھے۔ ان کا یہ مذاق اڑاتے، تو قرآن میں ان کا یہ بیان بھی نقل ہوا ہے اَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کہ اچھا یہی وہ حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان احسان فرمایا ہے۔ چونکہ یہ خود سردار تھے، خان چودھری وڈیرے ٹائپ لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے نعمتوں میں ہم کھیل رہے ہیں، مال ہمارے پاس ہے تو یہ یعنی نبوت کی نعمت بھی ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کہ کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا۔ ایک اور معاذرائی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ چاہتے تھے کہ جو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس میں شک و شبہات پیدا کریں، اس کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کریں، جیسے آج کل نیوز چینل پر ہوتا ہے، اور لوگوں کے برینز کو واش کیا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ تعلیمات سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تک لوگوں کے لیے قابل اعتراض ہو جائے گی۔ انہوں نے اس عمل کو کثرت سے کیا کہ لوگوں کو غور و فکر کا موقع ہی نہ ملے۔ قرآن میں تذکرہ ہوا اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واسیلا، یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ نے لکھوا لیا، اب آپ صبح شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ ان ھذا افک افتراہ واعنہ علیہ قوم آخرون، یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا اور کچھ دوسرے لوگ اس کی اس پر مدد کرتے ہیں، اور وہ کہتے انما یعلمہ بشر، کہ یہ قرآن تو آپ کو کوئی انسان سکھاتا ہے۔ کبھی کہتے یہ ہماری طرح کا انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے۔ نضر بن حارث ہیرا گیا، وہاں سے بادشاہوں کے واقعات، رستم اسفنجار کے قصے واپس لے کر آیا اپنے ساتھ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کرتے، لوگوں کو جنت کا شوق دلاتے، آخرت کے عذاب سے خبردار کرتے، تو اس کے بعد نضر بن حارث وہاں پہنچ جاتا اور لوگوں سے کہتا لوگوں میرے پاس اس سے اچھی بات ہے۔ پھر وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم اسفنجار کے قصے سناتا۔ ابن عباس کی روایت میں آتا ہے نضر بن حارث نے چند لونڈیاں
اور چند رکعتیں خرید رکھی تھی۔ جب کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف مائل ہوتا تو یہ اس پر ایک لونڈی، ایک گانے والی مسلط کر دیتا، اور کہ تاکہ وہ اس میں محو رہے، وہ اس کو خوش رکھے، اس کو اپنی طرف مائل رکھے اور یہ دین سے دور رہے۔ جیسے آج کل ہمارے ڈرامے لے لیں، فلمیں دیکھ لیں، کانسرٹس ہوتے ہیں، لوگ پیسے لگا کر ٹکٹ خرید کر وہاں جاتے ہیں، دین کی اتنی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، مفت میں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن دین کی طرف آنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ گنتی کے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکا دیں۔ کبھی وہ شرائط رکھتے کہ یہ پوری کر دیں تو ہم آپ کو اللہ کا سچا رسول مانیں گے۔ مکے میں پہاڑ بہت زیادہ تھے، وہ کہتے تھے ان پہاڑوں کو دور دور کر دیں، اللہ سے کہو ان کو پیچھے کر دے اور درمیان میں میدان بن جائے، پھر اس میدان میں نہریں اور چشمے بہا دیں جیسے شام اور عراق میں ہے، تو یہ دنیا کی بہترین سرخیز زمین ہو جائے گی۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر دیں۔ خاص طور پر کسی بن انقلاب کو کہتے تھے کہ وہ ہمارا بڑا سمجھدار بزرگ تھا، وہ جب آئے گا تو پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ دعویٰ درست ہے یا غلط ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو آسمان سے ایک فرشتہ اتارو، جب بھی آپ نبوت کی بات کریں تو وہ فرشتہ اس کی تصدیق کرے، اس کو سچا کہے، تب ہم مانیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس محلات ہوں، باغات ہوں، آپ اپنی دولت کا مظاہرہ کریں۔ آپ ان کے سارے مطالبات پر فرماتے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ پھر وہ کہتے وہ عذاب لے آؤ جس کی آپ دھمکی دیتے ہو۔ آپ فرماتے تھے میرا کام نہیں ہے یہ، بلکہ میں تو عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں اور جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کو ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، ایمان تو بالغیب پر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہے۔ عبداللہ بن امیہ کہتا تھا اگر آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں، وہاں سے نبوت کا پروانہ لے آئیں اور نبوت کے پروانے کے ساتھ 4 فرشتے اتریں، خدا کی قسم میں پھر بھی نہیں ایمان لاؤں گا۔ یہ ام سلمہ کے بھائی تھے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ آج اگر دیکھا جائے تو شفقت کا جذبہ، محبت کا جذبہ جو ہے یہ اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ آج ممبروں پر، درسوں میں، وعظوں میں ایک دوسرے کو طعنے دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی تعلیم دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، معافی، عفو، درد گزر کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرے کہ ہم لوگ جو ہیں اس طرح کا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب